बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब साथियों का बहुत शुक्रिया। और मेरी जैसे अम्बेसडर साहब ने फरमाया कि बड़ी ब्रीफ विज़िट थी। आज तीसरा वर्किंग डे है, 2 दिन मुझे आए हुए। और अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस आपसे कुछ गपशप लगा के मुझे सीधा एयरपोर्ट पे जाना है फ्लाइट के। और मुझे इंशाल्लाह कल रात का टाइम डिफरेंस के साथ कल मिडनाइट के बाद 2-3 बजे रात नॉन स्टॉप इस्लामाबाद पहुँचूँगा। तो माजी की जो हमारी एक है अंडरस्टैंडिंग, जाने से पहले आपसे ज़रा चंद चीज़ें शेयर कर लीजिए। इन द सेम स्पिरिट अम्बेसडर साहब ने ये गेट टुगेदर रखा है हमारा। और ब्रीफली हमारी ये मीटिंग जो विज़िट थी मेरी और हमारी टीम की, जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी रेवेन्यू जो कि चेयरमैन FPR भी हैं, और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हमारे राना अफजल साहब, इसके अलावा जो हमारे लोकल गवर्नर स्टेट बैंक तो मैंने पहले से हमारी जो लोकल इस वक्त टीम में शामिल होते हैं साहबान, उसमें सफ़ीर साहब हैं, हमारे नासिर कोज़ा साहब हैं जो माशाल्लाह अभी एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं, पहले ऑल्टरनेट एग्जेक्टिव डायरेक्टर थे वर्ल्ड बैंक के। शाहिद साहब पाकिस्तान से आ चुके हैं सीनियर एडवाइज़र टू दी एग्जेक्टिव डायरेक्टर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी IMF की है। तो हमारी जो मीटिंग्स हुई हैं वो काफ़ी यूज़फुल थी, क्योंकि एक तो हमारी स्प्रिंग मीटिंग्स जिसे कहते हैं वो तो सारी दुनिया के फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं और जो फिक्स मीटिंग्स होती हैं, उसके अलावा साइड लाइन के ऊपर हमारी कोई 32 मीटिंग्स थी। और उसमें उन मीटिंग्स में हमारी साइड लाइन्स के ऊपर जो मीटिंग्स या एक्सचेंज जो व्यूज़ जिनके साथ हुए, उसमें जो हमारे बहुत दोस्त, सबसे करीबी दोस्तों में से एक दोस्त हैं, चाइनीज़ फाइनेंस मिनिस्टर साहब के साथ मेरी मीटिंग हुई। जापान के जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी वही हैं, मिस्टर आसू, उनके साथ मीटिंग हुई। हमारी जो यहाँ नायब वज़ीर ख़ारजा हैं टोनी ब्लिंकन, उनके साथ मीटिंग हुई स्टेट डिपार्टमेंट में। जो डिप्टी सेक्रेटरी नायब इनके वज़ीर ख़जाना जो हैं सारा रास्किन, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई। जो हेड हैं IFC के मिस्टर योंग काई, जिन योंग काई, उनके साथ मीटिंग हुई। फिर हमारी जो फर्स्ट जो है डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर IMF डेविड लिप्टन, उनके साथ मीटिंग हुई। हमारी मीटिंग अभी जो लास्ट थी वो मैनेजिंग डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक श्री मलियानी इंदिरा वती जो है उनके साथ हुई। और डिप्टी गवर्नर बैंक ऑफ इंग्लैंड नेमत शफीक से व्यूज़ एक्सचेंज हुए। USAID के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके साथ मीटिंग हुई। चेयरमैन एग्जिम बैंक USA के जो हैं उनके साथ मीटिंग हुई। इनके अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट की जो मिस कैथरीन नोवेली हैं उनके साथ मीटिंग हुई। अंडर सेक्रेटरी जो ट्रेजरी के हैं मिस्टर आदम जूबिन जो इंटरनेशनल फाटफ से डील करते हैं, उनके साथ मीटिंग हुई। जो OP की प्रेसिडेंट हैं एलिजबेथ लिटलफील्ड, उनके साथ मीटिंग हुई। और वर्ल्ड बैंक की जो वाइस प्रेसिडेंट है जिनसे हमारी ऑपरेशनल मीटिंग होती है एनेट डिक्सन, उनके साथ मीटिंग हुई। इसके अलावा इन 3 दिनों में मैंने कार्नेगी जो है इनकी इंस्टीट्यूट एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, वहाँ चूँकि कमिटमेंट की थी कि पाकिस्तान, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ पहुँची और आगे क्या कहाँ किस तरफ जाएगी, वो भी इसमें मेरी कमिटमेंट में और एंगेजमेंट में शामिल था। और US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने भी एक गेट टुगेदर रखा था इन्वेस्टर्स का, वो भी हमारी मीटिंग हुई। और इसके अलावा जो है हमारी जो पाकिस्तान के हवाले से IMF के मैनेजमेंट के साथ, वर्ल्ड बैंक के मैनेजमेंट के साथ बड़े डिटेल और बड़े फ्रैंक सेशंस हुए पूरी टीम के।
اللہ کا شکر ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان 6 ریفارمز لیولز کراس کر چکا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ ریفارم ایجنڈا جو کہ ہمارا ہوم گراؤنڈ ایجنڈا تھا اور ہمارا اپنے الیکشن لڑنے سے پہلے کا ایجنڈا قوم کے ساتھ مینیفیسٹو کے ذریعے قوم کو دیا گیا تھا کہ اگر آپ ہمیں وفاقی حکومت میں لائیں گے یا نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر الیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ PMLN یہ اکنامک ایجنڈا حاصل کرے گی. یہ ہم سب کو میرا خیال یاد رکھنا چاہیے کہ 2012 میں پاکستان جو ہے وہ میکرو اکنامکلی انسٹیبل کنٹری ڈکلیئر ہو چکا تھا اور اس میں تمام ادارے ورلڈ بینک کے آئیڈا IBRD ایشین ڈیولپمنٹ بینک IFC جتنے ادارے تھے وہ تمام پاکستان کے ساتھ IMF وہ کاروبار کرنا بند کر چکے تھے اور یعنی نمبرز کے ساتھ یہ کیلکولیٹڈ پریڈکشن تھی کہ جون 2014 میں ہم ڈیفالٹ میں جائیں گے اور اس سے پہلے فیبرری 2014 میں پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ $8.25 بلین پہ جائیں گے. یہ سمپل بات تھی کہ جب نیا الیکشن ہوا ریزرو کا سب کو پتہ تھا اور بلکہ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ایکسٹرنل انفلوز بند ہو چکے تھے، تمام اداروں نے پاکستان سے بزنس بند کر دیا تھا. پاکستان کو ورچولی میکرو اکنامک جب انسٹیبل کنٹری ڈکلیئر کیا تو موڈیز نے اس کو اسٹیبل سے نیگیٹو کر دیا تھا. 2012 میں آپ کو یاد ہوگا فاٹف نے پاکستان کے جو بینکنگ سیکٹر اس کو گرے کر دیا تھا. یہ تمام مشکلات پاکستان میں مسلم لیگ نون اور اس کے وزیر اعظم نواز شریف کو ورثے میں ملی. آپ کے ساتھ اکتوبر میں آیا، آپ کے ساتھ ہم نے بات چیت کی، ان کے ساتھ ہم نے پروگرام سپٹمبر 2013 میں کیا اور ہمارا پروگرام اپنے مینیفیسٹو کے اندر جو اکنامک روڈ میپ تھا اسی کے ارد گرد سارا پروگرام تھا. ہمارا مینیفیسٹو سارا جو ہے وہ 4 E's کے ارد گرد گھومتا ہے: اکانومی، انرجی، ایکسٹریمزم کو ختم کرنا، ایلیمینیشن آف ایکسٹریمزم، ایجوکیشن / ہیلتھ اینڈ امپلائمنٹ جنریشن. تو ہم اسی پہ رہے. آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ پاکستان جس کے فائنانس منسٹر بیچارے اپنے بانڈ ایشو کے لیے آئے 2011 میں، تو دنیا کی انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹ نے پاکستان کے بانڈ کو خریدنے سے ورچولی انٹرسٹ نہیں شو کیا اور ان کو واپس جانا پڑا. اور وہی پاکستان جب 2014 میں اپنے ریفارم ایجنڈا دنیا میں اس کو اناؤنس کیا، اس کے اوپر عمل درآمد شروع کیا، اس کے رزلٹس آنے شروع ہوئے پہلے 6 مہینے میں، تو وہی تمام ادارے ون بائی ون پاکستان کے ساتھ بزنس کرنا دوبارہ شروع ہو گئے. IMF کے بعد آئیڈا کا بزنس شروع ہوا، آئیڈا کے بعد IFC کا بزنس ہوا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا بزنس شروع ہوا، جائکا کا دوبارہ بزنس شروع ہوا اور پاکستان سکسیسفلی اپریل 2014 میں واپس انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹ میں ہیوج سکسیس کے ساتھ، آپ کو یاد ہے 14 ٹائم ہمارا وہ بانڈ جو ہے وہ سبسکرائب ہوا تھا اور جو ہماری جو ہمارا سکوپ تھا نومبر 14 میں وہ 5 ٹائم اوور سبسکرائب ہوا تھا. اور ہمارے جو انٹرنیشنل ایکوٹی مارکیٹ میں پریزنس دوبارہ شروع ہو چکی ہے، جس میں ہم نے یونائٹڈ بینک کے شیئرز آف لوڈ کیے، حبیب بینک کے شیئرز ریسنٹلی ریکارڈ سبسکرپشن ہوئی، اس سے پہلے پاکستان پیٹرولیم کے شیئرز کی سبسکرپشن ہوئی. تو ہم انٹرنیشنلی بانڈ مارکیٹ، سکوپ مارکیٹ، ایکوٹی مارکیٹ میں واپس آ چکا ہے. پاکستان کو ریسنٹلی وہی $8.25 بلین کے جو ریزرو تھے، جس میں $5 بلین تقریباً کمرشل بینک کے تھے اور $3.25 بلین اسٹیٹ بینک کے تھے. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہی $8.25 بلین کے ریزرو جو ہیں وہ رفلی $18 بلین پہ 17.67 بلین کے قریب پہنچ چکے، 17.5 بلین کو کراس کر چکے. اور اس میں 12 بلین سے زیادہ ریزرو جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس ہے، جس کے پاس $3.25 بلین تھے 13 مہینے پہلے، اور وہ 400% اس میں ورچولی لیول پہ چلے گئے 4 ٹائمز. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے جو دوسرے میکرو اکنامک انڈیکیٹر تھے وہ میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا تو ہمیں 2-3 گھنٹے چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ریونیو گروتھ 3% سے
4.4% پہلے سال میں ہو گیا. ہماری جو جی ڈی پی گروتھ تھی وہ پہلی دفعہ 6 سال میں 4.4% پہ گئی. ہماری انفلیشن جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں اس وقت ون آف دی لوئسٹ ہے. جو مارچ کا مہینہ تھا 12 سال میں لوئسٹ تھا 2.9% کور انفلیشن, اور اوور آل پہلے 9 مہینے میں یہ قریباً 5.1% بن رہی ہے اس وقت. تو ہمارے ٹارگٹ جو ہیں, جو ہمارا چھٹا ریویو تھا IMF, اور پاکستان از نون 2 ٹرینچ کنٹری میکسیمم. آپ نے دیکھا کہ کبھی بھی کسی ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ریفارم ایجنڈے کو جو ڈکلیئر کرتی ہے اس کو پورا نہیں کر سکی. ہم الحمدللہ پہلی دفعہ پاکستان کے ریفارم ایجنڈے کو 6 سٹیجز عبور کر چکے ہیں. 7واں ریویو ڈیو ہے, اور اس میں بھی ہمیں انشاءاللہ ہمارے تمام ٹارگٹ جو ہیں وہ بالکل چیزیں جو ہیں وہ اچیو ہو چکی ہیں. سارے گولز ہدف جو ہیں وہ ہمارے اچیو ہو چکے ہیں. اس کا ریویو جو ہے 7th ریویو وہ انشاءاللہ مئی کے پہلے ہفتے میں طے ہو گیا ہے. یہ 1 سے 9 مئی تک انشاءاللہ دبئی میں ہوگا. اسی دوران باکو میں میٹنگز بھی ہیں انشاءاللہ. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی 2 سے 5 مئی جو اینول میٹنگز ان کی ہوتی ہیں, تو اس میں بھی انشاءاللہ پاکستان شرکت کرے گا. اور آپ کے تناسب سے میں جیسے عرض کیا کہ پچھلے سال ہم نے کیلنڈر ایئر میں قوم کو $15 بلین کا جو ہے کمٹمنٹ کی تھی ریزرو لیول, وہ ہم نے اچیو کیا. اس کے بعد فرسٹ کوارٹر میں ہم نے کہا 16 ارب کو ہم کراس کریں گے. الحمدللہ فرسٹ کوارٹر میں ہم نے $16 ارب کراس کیے, اور پھر میں نے $17 ارب کا ایک ہدف لیا تھا کہ جی انشاءاللہ کوشش کریں گے 17 ارب کراس کریں. 17 ارب کراس ہو چکے ہیں. اب آج میں آپ کے ذریعے پہلی دفعہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلا ہدف جو ہے وہ پاکستان کا ایک نیا تاریخی ریکارڈ ریزرو قائم کرنے کا ہے. پاکستان کا جو ہائیسٹ جو ریزرو لیول ہے فارن ایکسچینج کا وہ $18.29 ارب ہے, اور وہ اس وقت ہوا تھا جولائی 11 میں جب IMF نے فرنٹ لوڈ کر کے $8.5 بلین پاکستان کو دیا. اصل میں اگر وہ نکال دیں تو وہ 10 بلین سے کم ریزرو تھے. ہمیں کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ملی. ہم نے پرانے لونز کو پے کرنے کے لیے نئے لون لی, اور ابھی تک بھی قریباً 400-500 ملین ہم اپنے پاس سے ڈال کے پچھلے لونز کی قسط جو قسطیں تھی اس کو پے کر چکے ہیں. کیونکہ پہلے سال میں $1 ارب نیگیٹو تھا, آپ کو میں نے بتایا تھا, اور ابھی بھی قریباً 400-500 ملین ہمارا نیگیٹو ہے کہ جو ہم نے نیا لون لیا IMF سے, جو ہم نے پرانے پچھلے ٹینور کے لونز پے کیے, اس کے درمیان جو فرق ہے وہ نیگیٹو ہے. اس کے باوجود ہمارا ریزرو لیول جو ہے اللہ کے فضل سے 17 ملین کراس کر چکا ہے, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اسی سال میں ہم پاکستان کی تاریخ کا بلند ترین زر مبادلہ کے ذخائر کا ایک ریکارڈ قائم کریں گے. اب بہتر ہے, میں اتنا کافی ہے کہ 18.29 کو بیٹ کروں گا. میں یہ بہتر ہوگا کہ ہم اس کو کراس کریں گے تو نیا ریکارڈ قائم ہو جائے گا. تو ورچولی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قریباً $18.5 بلین کم از کم ہم اس کو لے کر جائیں گے. تو انشاءاللہ وہ ایک نیا ٹارگٹ ہوگا. لیکن IMF کی ایک بہت بڑی رقم فرنٹ لوڈنگ جسے کہتے ہیں اس کے بغیر ہوگا, اور اس میں پاکستان کو جیسے میں نے عرض کیا کہ ریسنٹلی IBRD دوبارہ پاکستان کو ریکوالیفائی کر چکا ہے. اس کے حوالے سے پاکستان کو 15-19 میں $2 بلین کی فیسلٹی اب اس کا ایک حق بنتا ہے, ہم اس کو اویل کر سکتے ہیں. ہمیں فارمل لیٹر مل چکا ہے کہ جی آپ کے جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ اب ان پلیس ہیں, اور آپ کی جو آپ کے ریزرو ریکوائرمنٹ ہے 2.5 مہینے کی, اس سے کہیں زیادہ وہ آپ کے سینٹرل بینک کے پاس ریزروز ہیں. تو انہوں نے ہمیں فارملی یہ اطلاع کی ہمارے یہاں آنے سے پہلے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو 4 سال پہلے IBRD سے ڈی لسٹ ہو گیا تھا کہ پاکستان کی اکانومی اتنی کمزور ہے, اتنی انسٹیبل ہے کہ پاکستان کو الاؤڈ نہیں تھا کہ انٹرنیشنل بینک پر ریکنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ کے ساتھ بزنس کرنے کا, وہ الحمدللہ پاکستان کی انٹائٹلمنٹ دوبارہ ریوائیو ہو گئی ہے. تو یہ تمام اچھی جو خبریں ہیں, موڈیز نے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال پرفارمنس دیکھ کے پاکستان کے آؤٹ لک کو نیگیٹو سے اسٹیبل کیا تھا,
ابھی ریسنٹ پرفارمنس دیکھ کے انہوں نے اس کو سٹیبل سے پازیٹیو کیا پاکستان کے آؤٹ لک کو. اور بلومبرگ کی رپورٹ آپ نے دیکھی ہے کہ ریسنٹ رپورٹ جو ہے وہ بڑی ریئر ایسی ہوتی ہے کہ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ بوم کر رہی ہے, پاکستان کے سٹاکس جو ہے سرچ کر رہے ہیں, اور پاکستان کی کرنسی جو ہے ون آف دی بیسٹ پرفارمر کرنسی آن دا گلوب ہے. دیز ور دی ورڈس, آپ نے رپورٹ پڑھی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب پاکستان سے باہر پاکستان کے سفیر ہیں, یہاں بیٹھے ہیں, آپ سب کو میں سمجھتا ہوں مبارکباد کے آپ مستحق ہیں. اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں ہماری جو ہمبل ایفرٹس ہیں اس کے علاوہ قوم اور آپ کی دعائیں شامل ہیں. اس کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا کہ جو نہ صرف وہ ایک بہت بڑا خطرہ جو کہ پاکستان کے اوپر منڈلا رہا تھا الیکشن کے وقت کہ جون 14 تک پاکستان ڈیفالٹ میں جائے گا, وہ ختم ہوگا, بلکہ آج پاکستان کو تمام ادارے میکرو اکنامکلی سٹیبل کنٹری قرار دے چکے ہیں. پاکستان کے ساتھ بزنس دوبارہ شروع کر چکے ہیں. پاکستان اپنی موجودگی اور اپنی جو ہے پریزنس وہ تمام انٹرنیشنل ایکوٹی مارکیٹ, بانڈ مارکیٹ, سکوپ مارکیٹ میں بڑی کامیابی کے ساتھ لا چکا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے اچھی خبریں ہیں. ہماری تمام میٹنگز میں, جہاں کہ ماضی میں 2 سال پہلے سے کی پرانی بات کر رہا ہوں, مجھے کچھ تجربہ ہے, میں پہلے بھی 2 دفعہ یہ خدمت کر چکا ہوں پاکستان کی, کہ کس طرح کی میٹنگ ہوتی تھی. ابھی میٹنگ جو ہے وہ بڑی پلیزنٹ میٹنگ ہوتی ہے, پاکستان کی تعریف ہوتی ہے, پاکستان کو مبارکباد دی جاتی ہے. پاکستان کو مبارکباد, پوری قوم کو مبارکباد ہے. اور اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ ہم ریلیکس ہو جائیں, کمپلیسنٹ ہو جائیں. ہمارے لیے آگے جو ہے مزید محنت کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ آنے والے 3 سالوں میں. پاکستان کے انرجی کرائسس کے اوپر وزیر اعظم نواز شریف کا ذاتی بہت فوکس ہے. وہ انہوں نے ایک کمیٹی, کیبنٹ کمیٹی انہوں نے انرجی بنائی ہوئی ہے جس میں ریلیونٹ منسٹرز ہیں اور وہ ریگولر ملتی ہے. اس کے جو مین اس کا فوکس ہے کہ اس وقت جو 4,500 میگا واٹ کا سپلائی ڈیمانڈ گیپ ہے وہ 2017 کے آخر تک نہ صرف ختم ہو, بلکہ جو ہمارا جی ڈی پی گروتھ کا بڑا ایمبیشس ٹارگٹ ہے کہ 3 سے ہم 4 پہ گئے, 4 سے ہم 5 پہ جانا چاہتے ہیں, اور پھر 6 اور پھر 7, اس کے لیے آپ کو مزید بجلی کی ڈیمانڈ ہوگی اور ضرورت ہوگی انڈسٹری کے لیے, اس کو بھی کیٹر کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت 7,000 میگا واٹ کے مختلف فیول بیسڈ ہائیڈرو, سولر, ونڈ اور دوسرے جو ہیں مختلف ہمارے جو ہے فیول بیسڈ وہ منصوبے اس وقت انڈر امپلیمنٹیشن ہے رینیویبل. اور حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کیبنٹ کمیٹی انرجی نے کہ 3,600 میگا واٹ مزید جو ہے اس کو 2017 کے آخر تک جنریشن کر کے سسٹم میں شامل کیا جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 10,000 سے زیادہ میگا واٹ کے بجلی 2017 کے آخر تک سسٹم میں انشاءاللہ ایڈ کر دی جائے گی. جہاں تک ایکسٹریمزم کا تعلق ہے, پاکستان کی بہادر افواج انہوں نے بڑے دلیری اور بڑی بردباری کے ساتھ, بڑی کامیابی کے ساتھ اس جنگ کو جیتا ہے اور آگے لے کے جا رہے ہیں. جو ضرب عضب جو دہشت گرد تھے, کئی 100 جو ہائی ویلیو ٹارگٹ جنہیں کہتے ہیں, وہ اس جنگ میں مارے گئے. ان کی سینچریز کو تباہ انہوں نے کیا. ان کے جو ڈیپو تھے ایمونیشن کے, اس کو انہوں نے تباہ و برباد کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اپنے امن کے لیے, ریجن کے امن کے لیے, دنیا کے امن کے لیے جو کام کر رہا ہے وہ ایک تاریخی کام ہے. اور پاکستان کی لیڈرشپ, پاکستان کے وزیر میاں نواز شریف اور افواج پاکستان مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہ جو ایک بہت مشکل فیصلہ تھا اس کو جون 14 میں کیا, اور وہ کنسسٹنٹ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ اس کو آگے لے کے گئے. اب ہماری فیز جو ہے وہ جو ٹیمپرری ڈسپلیس پرسنز ہیں قریباً 11 لاکھ, ان کی واپسی کی فیز شروع ہو چکی ہے. جو ہماری 3rd لیول آف جو آرمی کی جو کلیئرنس ہوتی ہے
ان علاقوں کی جہاں جہاں ہے وہاں TDPs کو واپس بھیجنے کا کام شروع ہو چکا ہے. وزارت خزانہ اس کے لیے قریباً $300 ملین 30 ملین ڈالر 3 ارب روپیہ ریلیز کر چکی ہے. لیکن اب تک ضرب عضب پہ ہمارا قریباً 42 بلین روپیز قریباً 415 ملین US$ کے قریب ہم خرچ کر چکے ہیں. ابھی ہمیں TDPs کی ریہیبلیٹیشن اس کی جو ہے ریپیٹریشن ان کو اپنے گھروں میں واپس آباد کرنا باعزت طریقے کے ساتھ یہ جو فیز شروع ہوئی ہے. اس کے بعد وہاں کے جو میسو ڈسٹرکشن ہوئی ہے اس ضرب عضب کے دوران اسکولز ہاسپٹلز کالجز اور انفراسٹرکچر روڈز کمیونیکیشن اس تمام کو بحال کرنے کے لیے ایک میسو بجٹ ہے جو کہ قریباً 80 ارب روپے کا ہے یا آپ کہہ لیں کہ $800 ملین کا. تو وہ بھی ہمارے سامنے ہے انشاءاللہ. تمام جی کون سا جی اب تک ہم ضرب عضب آپریشنز کے لیے قریباً $415 ملین کے قریب خرچ کر چکے ہیں. جو ہم نے ری انفورس کرنا ہے کیونکہ اسٹاکس اینڈ ہیومن ریسورس کی ریزنگ اس کے لیے قریباً $520 ملین چاہیے. اور یہ جو ہمیں TDPs کو اور وہاں جو ڈسٹرکشن ہے اس کو ہم نے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے انفراسٹرکچر کو اور ان کو باعزت واپس بھیجنا ہے اس کے لیے $800 ملین. سو ورچولی یہ $1.75 بلین کا جو ہے یہ پورا آپریشن کاسٹ کرے گا. لیکن باوقار قوم ہونے کی حیثیت سے اور بہادر قوم ہونے کی حیثیت سے ہم اس پہ عمل درآمد پوری طرح کر رہے ہیں. فائنینشیل سپورٹ بالکل جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ حکومت پورا کرتی ہے اور انشاءاللہ پورا کرتی رہے گی. تو یہ ہے ایکسٹریمزم کے حوالے سے, انرجی کے حوالے سے میں نے عرض کیا, اکانومی کے حوالے سے انشاءاللہ آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں, آپ بھی ویل انفارمڈ ہوتے ہیں, آپ تمام رپورٹس کو بھی دیکھتے ہیں. تو ود دیز ورڈز میں آپ کا دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس کوئی 15 منٹ کی ابھی سلاٹ ہے, پھر میں نے رش کرنا ہے ایئرپورٹ پہ کیونکہ مجھے فلائٹ لینی ہے اور پاکستان میں کچھ مہمانوں کی آمد ہے آنے والے ہفتے میں, اس لیے میں اپنا سنڈے کو بھی کینسل کر کے آج واپس جا رہا ہوں. منڈے کو چینی صدر پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور اس حوالے سے مجھے سنڈے نائٹ تک انشاءاللہ جو پلان کیا ہے کہ آج میں اگر فلائٹ لوں گا 10 بجے ایون فلائٹ ہے تو وہ مجھے سنڈے نائٹ کوئی رات 3 بجے ٹائم ڈفرینس 9 گھنٹے تو وہ لوز ہو جاتا ہے, پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ آج بھی ویل ان ٹائم. تو